Subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। सर अब्दुलसत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। 8th साइंस क्वेश्चन आंसर सबक नंबर 8 है आलूदगी। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जमात हश्तम साइंस सबक नंबर 8 आलूदगी सवालात के जवाबात। सवाल नंबर 1 है, ज़ैल में चंद जुमले दिए हुए हैं, बताइए इनका ताल्लुक़ आलूदगी की किस किस्म से है। अलिफ, दिल्ली में दिन में कोहर छाया होता है। बे, पानी पूरी खाने के बाद बाज़ औक़ात उल्टी और इसहाल की शिकायत होती है। जीम, बागों में घूमने से अक्सर औक़ात छींक आती है। दाल, बाज़ इलाक़ों की मिट्टी में फसलों की नशोनुमा नहीं होती है। हे, ज़्यादा आमद-रफ्त वाले चौराहे पर काम करने वाले बाज़ अफराद को तनफ़ुस की बीमारियां, दम्मे की शिकायत होती है। जवाबात, पहले का जवाब है फ़िज़ाई आलूदगी, धुंध। दूसरा है आबी आलूदगी, पानी पूरी के पानी में बैक्टीरिया और वायरस हो सकते हैं। तीसरा फ़ज़ाई आलूदगी। चौथा मिट्टी की आलूदगी। पांचवा फ़ज़ाई आलूदगी। दूसरा है इख्तिबास को पढ़िए, इसमें आलूदगी की कौन सी किस्में और किस जुमले में आई हैं, इसको नक़ल कीजिए। नदीम शहरी इलाके में रहता है और 8वीं जमात में ज़ेर तालीम है। रोज़ाना बस से स्कूल जाता है। स्कूल पहुंचने के लिए इसे 1 घंटा लगता है। स्कूल जाते वक्त इसको कई 2 पहिया 4 पहिया सवारियां, रिक्शा, बस वगैरह नज़र आती है। कुछ दिनों के बाद इसको दमे की शिकायत होने लगी। डॉक्टरों ने इसको शहर से दूर रहने की सलाह दी। तब इसकी माँ ने इसे इसके मामू के घर गांव भेज दिया। नदीम जब गांव गया तब इसे कई जगह कचरे के ढेर नज़र आए। कई जगहों पर हैवानी और इंसानी फजले की बदबू आ रही थी। कुछ मकामात पर छोटी नालियों से बदबूदार काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया। चंद दिनों के बाद वो पेट की बीमारी में मुब्तला हो गया। अब यहाँ पर कुछ सवालात के जवाबात हैं, कुछ सवालात भी दिए गए हैं और इसके साथ में पहला है, स्कूल पहुँचने के लिए इसे 1 घंटा लगता है। ट्रैफिक में रुकावट की वजह से नदीम को आलूदा हवा में ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ता है, यानी फ़ज़ाई आलूदगी। दूसरा है, स्कूल जाते वक्त इसको कई 2 पहिया 4 पहिया सवारियां, रिक्शा, बस वगैरह दिखाई देती है। गाड़ी में बड़े पैमाने पर रकाजी ईंधन का एहतराक होता है, यानी फ़ज़ाई आलूदगी। तीसरा है, कुछ दिनों बाद इसको दमे की शिकायत पैदा हो गई, फ़ज़ाई आलूदगी के मुज़िर असरात। चौथा है, नदीम को गांव में कई जगहों पर कचरे के ढेर नज़र आए, ठोस फाजिल मादे यानी ज़मीन की आलूदगी। पांचवा है, कई जगहों पर हैवानी और इंसानी फजले की बदबू आ रही थी, यानी हयाती आलूदगी, फ़ज़ाई आलूदगी। छठा है, कुछ मकामात पर इसे छोटी छोटी नालियों में बदबूदार काला पानी बहता हुआ दिखाई दिया, गंद निकासी का बेकायदा इंतज़ाम, आबी आलूदगी। सातवां है, चंद दिनों बाद वो पेट के मर्ज़ में मुब्तला हो गया, आबी आलूदगी, इंसानी सेहत पर इस आलूदगी का असर। तीसरा सवाल है, सुतून अलिफ और सुतून बे में मुनासिब ताल्लुक़ बताकर आलूदगी फैलाने वाले अज्जा के इंसानी सेहत पर कौन से असरात मुरतब होते हैं, वजाहत कीजिए। अलिफ, कोबाल्ट मिला पानी। बे, मीथेन गैस। जीम, सीसा मिला पानी। दाल, सल्फ़र डाइऑक्साइड। हे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके जवाबात हैं, पहला है कोबाल्ट मिला हुआ पानी, फालिज। दूसरा मीथेन गैस, जल्द का सरतान। तीसरा सीसा मिला हुआ पानी, कुंद जहन। चौथा सल्फ़र डाइऑक्साइड, आँखों में जलन। पांचवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फेफड़ों में सूजन। चौथा सवाल है, सही या गलत बताइए। अलिफ, दरिया के बहते हुए पानी में कपड़े धोने से पानी आलूदा नहीं होता है। बे, बिजली के आलात का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे इतनी ही ज़्यादा आलूदगी होती है। पहले का जवाब है गलत। अगर गर्द आलूद कपड़ों को पानी में धोया जाए तो गर्द के ज़र्रात पानी में शामिल होकर इसे आलूदा बना देते हैं। गंदे कपड़ों में मौजूद अमराज फैलाने वाले जरासीम भी
پانی میں شامل ہو کر اسے مزید آلودہ کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے صحیح۔ بھارت میں زیادہ تر بجلی کی پیداوار حرارتی برقی مرکز میں ہوتی ہے، جہاں کوئلوں کو جلایا جاتا ہے۔ ان بجلی گھروں سے کثیر مقدار میں ہوا میں دھواں شامل ہوتا ہے اور فضائی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ بجلی کے زیادہ آلات استعمال کرنے سے بجلی کی کھپت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا اور آلودگی بھی اسی شرح سے بڑھے گی۔ البتہ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کی جائے تو فضائی آلودگی پیدا ہونے کا خطرہ نہیں رہتا۔ سوال نمبر 5 ہے، ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، آلودگی اور آلائندے کسے کہتے ہیں؟ ب، تیزابی بارش کسے کہتے ہیں؟ جیم، خضرہ گھر کے اثرات سے کیا مراد ہے؟ دال، مرئی اور غیر مرئی آلائندے کون سے ہیں؟ پہلے کا جواب ہے آلودگی کسے کہتے ہیں؟ وہ نقصان دہ عمل جس کے باعث قدرتی ماحول میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور پورے ماحولی نظام پر اس کے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں، آلودگی کہلاتا ہے۔ دوسرا، آلائندے کسے کہتے ہیں؟ اس کا جواب ہے جو حاصلات ماحولی نظام کے قدرتی افعال میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور حیوانات اور نباتات پر ناموافق اثرات مرتب کرتے ہیں، انہیں آلائندے کہتے ہیں۔ آپ کن مرئی آلائندوں سے واقف ہیں؟ اس کا جواب ہے جو آلائندے برہنہ آنکھ سے نظر آ سکتے ہیں، انہیں مرئی آلائندے کہتے ہیں۔ مثلاً ٹھوس فاضل اشیاء، پلاسٹک کے سامان، پلاسٹک کی تھیلیاں، پانی میں معلق اشیاء، دھاتی فاضل مادے وغیرہ۔ غیر مرئی آلائندے کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے جو آلائندے مکمل طور پر پانی میں حل شدہ حالت میں ہوتے ہیں یا ہوا میں شامل ہوتے ہیں اور جنہیں برہنہ آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، انہیں غیر مرئی آلائندے کہتے ہیں۔ چونکہ یہ آلائندے ہمیں نظر نہیں آتے، اس لیے ہم ان کی موجودگی سے بے خبر ہوتے ہیں۔ مثلاً فصلوں پر چھڑکے گئے حشرات کش مرکبات، ایروسول، ہوا کی کئی خطرناک گیسز، پانی میں مکمل طور پر حل پذیر زہریلے مرکبات وغیرہ۔ خضرہ گھر کے تاثر سے مراد، پہلا نقطہ ہے خضرہ گھر کا اثر ایک ایسا مظہر ہے جس کی وجہ سے کروی افزائش حرارت، گلوبل وارمنگ اور موسم میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہے۔ دوسرا نقطہ ہے ہماری زمین حرارت کی شکل میں سورج سے توانائی حاصل کرتی ہے۔ سطح زمین پر سورج کی اس حرارتی توانائی کو جذب کرتی ہے، اسے زیریں سرخ یعنی انفرا ریڈ شعاعوں کی شکل میں کرۂ فضا میں واپس لوٹا دیتی ہے۔ ان میں سے کچھ شعاعیں براہ راست خلا میں واپس چلی جاتی ہے۔ تیسرا نقطہ ہے لیکن آلودگی کی وجہ سے کرۂ ہوا میں CO2، CH4 اور آبی بخارات کا ایک غلاف بن جاتا ہے۔ یہ گیسیں زیریں شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے اور اسے واپس حرارتی توانائی کی صورت میں سطح زمین پر لوٹا دیتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے اس کے سبب زمین گرم ہونے لگتی ہے، جسے خضرہ گھر کا اثر کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کرۂ افزائش حرارت کا عمل ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ ہے CO2، CH4، Na(N2O) اور CCl2F2 گیسوں کے سبب خضرہ گھر کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ان گیسوں کو خضرہ گھر کی گیسز کہا جاتا ہے۔ چھٹا نقطہ ہے کثیر مقدار میں رکازی ایندھن کے احتراق اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے بڑے پیمانے پر خضرہ گھر کا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ساتواں ہے کرۂ افزائش حرارت، گلوبل وارمنگ اور آب و ہوا میں پیدا ہونے والی تبدیلیاں خضرہ گھر کے اثر کے بدترین پہلو ہیں۔ چھٹا سوال ہے ذیل کے سوالوں کے جواب لکھیے۔ الف، آپ کے اطراف کے علاقے میں نظر آنے والی فضائی آلودگی، آبی آلودگی اور مٹی کی آلودگی کی دو مثالیں لکھیے۔ ب، سواریوں سے آلودگی کس طرح ہوتی ہے؟ کم آلودگی پھیلانے والی سواریوں کے نام بتائیے۔ جیم، آبی آلودگی کی قدرتی وجوہات کون کون سی ہے؟ دال، فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے 4 اقدامات بتائیے۔ خضرہ گھر کے اثرات اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے تعلق کی وضاحت کیجیے، اثرات بتائیے۔ واو، فضائی آلودگی، مٹی کی آلودگی اور آبی آلودگی میں سے ہر ایک کے بارے میں 2 نعرے تیار کیجیے۔ الف کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے فضائی آلودگی، نئی عمارتوں کی تعمیر ہو رہی ہے، پرانی عمارتوں کا انہدام کیا جا رہا ہے،
اس کی وجہ سے ہوا میں گرد و غبار چھایا ہوا ہے، دھول سے فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ ہمارے علاقے میں سواری گاڑیوں کی تعداد میں لگاتار اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ سے پورے علاقے کے ماحول میں دھواں چھایا ہوا رہتا ہے۔ دوسرا نقطہ ہے آبی آلودگی۔ جب ہم سیر کے لیے دریا کنارے جاتے ہیں تو وہاں پانی کی سطح پر تیرتے ہوئے پھول اور پلاسٹک کی تھیلیاں نظر آتی ہیں۔ پھولوں کے سڑنے سے ماحول میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ یہ منظر تقریباً عام ہے۔ دوسرا، سمندر میں پانی کی آلودگی سے ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں مر رہی ہیں۔ یہ مری ہوئی مچھلیاں سمندر کے کنارے پر دھکیل دی جاتی ہیں۔ مٹی کی آلودگی پہلا نقطہ ہے۔ ہر جگہ کوڑے کرکٹ کا انبار نظر آتا ہے۔ اس انبار میں پلاسٹک کی تھیلیاں، سوئیاں، پرانی دوائیوں کی شیشیاں اور کثیر مقدار میں کاغذ کے ٹکڑے اور کارٹون نظر آتے ہیں۔ دوسرا ہے بارش کے پانی کے ذریعے کیچڑ ہر جگہ پھیل جاتا ہے، جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، سواریوں سے آلودگی کس طرح ہوتی ہے؟ پہلا نقطہ ہے، 50% سے زیادہ فضائی آلودگی گاڑیوں کی ٹریفک کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا، گاڑیوں کے انجن سے خارج ہونے والے دھوئیں میں مہین ذرات، غیر احتراق شدہ ہائیڈرو کاربن، کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن کے آکسائڈز اور کینسر کا باعث بننے والے ہائیڈرو کاربن، کارسوجینک ہائیڈرو کاربن پائے جاتے ہیں۔ تیسرا ہے رکازی ایندھن جیسے پیٹرول، ڈیزل، قدرتی گیس، گیسولین وغیرہ، جن کے احتراق سے سواری گاڑیاں چلتی ہیں۔ جلنے پر CO2 اور دیگر گیسوں کا اخراج ہوتا ہے۔ چوتھا ہے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ فضائی آلودگی پیدا کرنے میں سواری گاڑیوں کا حصہ سب سے زیادہ ہے۔ پانچواں نقطہ ہے، ایک واحد سواری جس سے آلودگی پیدا نہیں ہوتی وہ سائیکل ہے۔ حالیہ دور میں بیٹری اور شمسی توانائی سے چلنے والی 4 پہیہ سواریاں بھی تیار کی جا رہی ہے۔ یہ 2 قسم کی سواریاں ماحول دوست ہوتی ہیں۔ اسی طرح CNG سے چلنے والی گاڑیاں اور رکشا سے بھی بہت کم آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، آبی آلودگی کی قدرتی وجوہات۔ اس کا پہلا نقطہ ہے، آبی ذرائع میں نامیاتی آلائندوں کی شمولیت سے کثیر مقدار میں آبی گھاس اور سنبل کی نشو و نما ہوتی ہے۔ پانی میں مختلف اقسام کی کائی بھی اگتی ہے، جس سے وہ پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ پانی کے آبی نباتات دن کے وقت آکسیجن کا اخراج کرتے ہیں، لیکن رات کے وقت تنفس کے لیے انہیں آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح پانی میں حل شدہ آکسیجن کی سطح میں کمی ہو جاتی ہے۔ پانی کی قدرتی خصوصیات بھی تبدیل ہو جاتی ہے۔ دوسرا ہے، جب سڑے گلے یا تحلیل شدہ مادوں کو پانی میں ڈالا جاتا ہے تو پانی آلودہ ہو جاتا ہے اور اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسرا، تلچھٹ یا جھیج شدہ مٹی کے جماؤ سے دریا کے بہاؤ اور راستے میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ پانی کے بہنے کی سمت تبدیل ہونے سے زمین زیر آب ہو جاتی ہے۔ کثیر مقدار میں تلچھٹ کے جماؤ سے پانی آلودہ ہو جاتا ہے۔ چوتھا ہے، زمین کی جھیج سے اطراف کے آبی ذرائع میں جراثیم، خوردبینی اجسام، پروٹوزوا، کیڑے مکوڑے اور گول دودوں کے لاروے شامل ہو جاتے ہیں، جس سے حیاتی آلودگی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے غیر نامیاتی آلائندے بھی پانی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پانی میں موجود پھپھوند اور بیکٹیریا سے پانی پینے کے قابل نہیں رہتا۔ اس طرح کے پانی سے کئی امراض پھیلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، فضائی آلودگی کی روک تھام۔ اس کا جواب ہے، صنعتوں سے ہونے والی فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مندرجہ ذیل طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ ہے، اونچی چمنیاں نصب کر کے اخراجی مادوں کے ارتکاز میں کمی لانا۔ دوسرا، منبع کی درستی کے طریقے جیسے خام اشیاء، آلات کی تبدیلی اور طریقہ کار میں تبدیلی وغیرہ۔ تیسرا نقطہ ہے، آلودگی کو قابو میں رکھنے کے لیے مؤثر آلات جیسے دھول جمع کرنے کے آلات، برق سکونی رسوب کار، دھوئیں کی رسائی کرنے والے آلات، ویٹ اسکریبر کا استعمال۔ چوتھا، بین الاقوامی سطح پر کیمیائی ہتھیاروں اور جوہری آزمائشوں پر مکمل طور پر پابندی لگائی جانی چاہیے۔ خضرہ گھر کا اثر اور عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے درمیان تعلق۔ اس کا جواب ہے، خضرہ گھر کے اثر کی وجہ سے عالمی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خضرہ گھر گیسوں کی وجہ سے زمین کی
حرارت بیرونی فضا میں لوٹائی نہیں جا سکتی ہے بلکہ سطح زمین پر قید رہتی ہے۔ CO2 اور CH4 گیسوں کے فیصد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور اس طرح درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ پس خضرہ گھر کا براہ راست اثر عالمی درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ خضرہ گھر کا اثر اور عالمی درجہ حرارت کرۂ افزائش حرارت کے درمیان اس تعلق کے اثرات۔ پہلا نقطہ ہے سطح زمین کے درجہ حرارت میں اضافہ ہونے کی وجہ سے خدبین پر جمی ہوئی برف اور برفانی دریا یعنی گلیشیئرز پگھل رہے ہیں۔ دوسرا، اس برف کے پگھلنے سے سمندر کی سطح آب میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے ساحلی علاقوں کے زیر آب ہونے کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ سمندر میں واقع کئی جزائر کے غرق آب ہونے کا خدشہ بڑھ رہا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے عالمی درجہ حرارت میں اضافے کے سبب جانداروں کی کئی انواع نابود ہو گئی ہیں اور جو باقی ہیں انہیں اپنی بقا کو قائم رکھنے کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ چوتھا، جنگل میں رہنے والے حیوانات ہجرت کر رہے ہیں۔ برفانی علاقوں میں قیام پذیر ریچھ کی بقا خطرے میں پڑ گئی ہے۔ پانچواں، درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے سمندری مد و جزر اور بہاؤ میں تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس کے نتیجے میں سمندری طوفان کے تواتر میں اضافہ، تیز ہوا کا جھکڑ اور بادلوں کا پھٹنا وغیرہ جیسے مظاہر بار بار رونما ہو رہے ہیں۔ کچھ سالوں سے قدرتی آفات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اگلا سوال ہے فضائی آلودگی، مٹی کی آلودگی اور آبی آلودگی میں سے ہر ایک کے بارے میں دو نعرے تیار کیجیے۔ اس کا جواب ہے فضائی آلودگی۔ پہلا نقطہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔ دوسرا، صاف ہوا ہے جہاں سکون اور راحت ہے وہاں۔ آبی آلودگی، پہلا ہے پانی کی بچت، ہر چیز کی بچت۔ دوسرا ہے آلودہ پانی یعنی بیماری کا پانی۔ مٹی کی آلودگی، پہلا نقطہ ہے ماحول کی صفائی طلسم حیات۔ دوسرا ہے پاک مٹی سونا اگلتی ہے، آلودہ مٹی زہر اگلتی ہے۔ تیسرا، چھڑی ہے گندگی کے خلاف جنگ، چھڑی ہے گندگی کے خلاف جنگ، بتائیے آپ ہے کس کے سنگ؟ ساتواں سوال ہے ذیل کی آلودگیوں کی انسان کی پیدا کردہ آلودگی اور قدرتی آلودگی میں جماعت بندی کیجیے۔ گندا پانی، گرد، زیرے، کیمیائی کھاد، سواریوں کا دھواں، کائی، جراثیم کش ادویات، جانوروں اور پرندوں کا فضلہ وغیرہ۔ اس کا جواب ہے انسان کے پیدا کردے آلہ ایندے، نالیوں کا گندا پانی، گرد تعمیرات کے دوران، کیمیائی کھادیں، گاڑیوں کا دھواں، جراثیم کش ادویات، قدرتی آلہ ایندے، گرد و غبار قدرتی، پھولوں کے زیرے، کائی، جانوروں اور پرندوں کا فضلہ۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔